अस्सलाम वालेकुम, मैं मुअज़्ज़म अली। तुसी देख रहे हो यूट्यूब चैनल व्लॉगर ऑफ 318। आज है इस वक्त टाइम है तकरीबन 3:50 राउंड अबाउट या 55 हो गए होंगे। दूसरी सहरी अभी हम करके लौटे हैं। तो सीन्स कुछ यूँ हैं कि इधर अब्दुल्ला भाई कपड़े निकाल रहे हैं अपने बैग से, और इधर जो बाकी लौंडे लपाड़े हैं वो, हेलो नुमान भाई हाथ ला दें प्लीज़। इधर हसनैन भाई हैं और उधर हमज़ा भाई हैं, वो नुक्कर में। हमज़ा भाई प्लीज़। अमानुल्लाह, हेलो माय बेब, हाथ हिला दें। और ये इधर ये जो नीली और पिंक रज़ाई है, ये दिलावर भाई हैं, और वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो कहीं ऊपर गए हैं शायद चिल मारने। और इधर अब्दुल्ला भाई ने डेरे लगा दिए हैं इस्त्री के। हाँ, आज का व्लॉग मैं शूट क्यों कर रहा हूँ इस थोड़े अजीब से वक्त में, और अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया। मैं बड़े दिनों का सोच रहा था ये व्लॉग शूट करने का, लेकिन बस अचानक अभी टाइम मिला और अभी प्लान बन गया और हमने व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। तो बात ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़े अरसे से चल रही है, हम 3-4 बातें करेंगे। सबसे पहली बात, आप में से किसी को पता है ब्रिगेड 111 क्या है? और तो बात मैं आज के व्लॉग में करने जा रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट क्या है। एस्टेब्लिशमेंट का जिन पाकिस्तान में जिस दिन से पाकिस्तान कायम हुआ उसी दिन से पाया जाता है। और ये व्लॉग में किसी ख़ास इदारे या किसी बंदे को तनकीद का निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के इल्म में लाने के लिए, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाने लगा हूँ। तो एस्टेब्लिशमेंट बचपन से मैं सुनता आ रहा था, एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन कुछ ख़ास समझ नहीं आती। तो अभी चंद माह में मैंने ख़ुद इस पर वर्क किया, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो कुछ ख़ास समझ आया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो एस्टेब्लिशमेंट मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके बताऊँगा एस्टेब्लिशमेंट क्या है। एस्टेब्लिशमेंट एक ट्राइएंगल है। आप सब ने ट्राइएंगल मुस्ततील कहते हैं ट्राइएंगल को? मुस्ततील है वो, तो रेक्टेंगल को नहीं कहते हैं यार, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ऐसे होती है, ठीक है, मैं आपको ड्रा की हुई है, ये बनी है, इसको कहते हैं ट्राइएंगल। इस ट्राइएंगल के टॉप पर बैठते हैं हमारे मिस्टर आर्मी चीफ द ग्रेट। उसके बाद पहले नंबर पे आ जाते हैं मिस्टर आर्मी चीफ, ये ऊपर कुछ और लिखा है। एक कॉर्नर पे इसके आ जाते हैं ब्रिगेड 111। इसका मैं आपको अभी बताता हूँ कि 111 ब्रिगेड क्या है। दूसरे एंड पे हमारे पास आ जाते हैं DGISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ओके, तो इन 3 चीज़ों को बेसिकली मिलाकर एस्टेब्लिशमेंट बनती है। सबसे ऊपर बैठे हैं आर्मी चीफ, जो नीचे वाले, ये एक पिरामिड है, पिरामिड वो जो मिस्र में देखा है ना आप सबने, ऐसे पिरामिड ट्रायंगल भी। तो इन 3 सबसे ऊपर बैठे आर्मी चीफ, वो इन दोनों के साथ लिंक्ड है। ऐसे ये दोनों ऐसे करके ऊपर कुछ जवाब दे हैं, ऊपर बैठे हैं आर्मी चीफ। ऐसे बनती है एक एस्टेब्लिशमेंट, जो बचपन से आपने सुना होगा, हुकूमतें बनाती है और गिराती है। वो अलग बात है, उनका अपना एक क्या वो कहते हैं रोल है इस चीज़ में। तो आगे बात करते हैं ब्रिगेड 111 क्या है। ब्रिगेड 111 को लीड करता है एक ब्रिगेडियर, उसे ब्रिगेड 111 कहते हैं। इनका काम है कि पूरे मुल्क में एग्जीक्यूटिव्स को, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े जो लोग होते हैं, इन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो इंतहाई टॉप लेवल के मुल्क के अंदर एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये नहीं अगर बाहर MNA MPA को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते फिरें। इस फौजी के बगैर कम से कम आपने कई बार देखा होगा, इमरान खान, नवाज शरीफ या बहुत से हमारे लीडर्स गुजरे हैं,
ان کے ساتھ ویڈیوز میں بھی آتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے جھمکٹھا ہوتا ہے بعض کا فوجیوں کا، اور بعض کا ایک آدھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایبسولوٹلی 111 بریگیڈ سے اس کا تھا. کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن 111 بریگیڈ لازمی ہوتی ہے ہر وقت. وزیر اعظم نے واش روم بھی جانا ہو تو اس کے ساتھ فوجی جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مارشل لا کیسے لگتا ہے پاکستان کے اندر. آج تک انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں مارشل لا کیوں نہیں لگا؟ اس کی وجہ انڈیا میں ان کے جو پرائم منسٹر ہیں جیسے مودی جی ہیں، مودی کی جو پرسنل سیکیورٹی ہے، اس کی فیملی کی سیکیورٹی ہے، اس پر ان کی فوج را، مطلب ان کی جو سیکرٹ سروس جو ہے ادارہ، خفیہ ادارہ، اس کا کوئی بھی بندہ اس کی سیکیورٹی پر مامور نہیں ہے. سب سے بڑی بات، وزیر اعظم کو سیکیورٹی ایک سویلین ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے جس کے اندر سویلینز کام کر رہے ہیں، لیکن وہ فوجیوں کی طرح ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں. اب چلتے ہیں امریکہ کی جانب. امریکہ میں سیکرٹ سروسز نام کا ایک ادارہ ہے. اس کا نام تھوڑا ویسا ہے، ٹھیک ہے، سیکرٹ سروسز سے لگتا ہے جیسے کوئی بہت خفیہ قسم ہے، بھی خفیہ قسم کا ادارہ، لیکن اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا امریکہ کی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ لوگ سویلینز ہیں، عام آپ اور میرے جیسے لوگ، جنہوں نے پہلے ٹیسٹ دیا، پھر ان کی سلیکشن وہ ایک خاص پروسیجر سے گزرے، اسکریننگ ٹیسٹ سے گزرے، اور پھر ان کی ٹریننگ ہوئی. ٹھیک ہے، ان کو ٹرین فوجیوں کی طرح کیا جاتا ہے. ان کے پاس ہاتھوں سے لڑنے کی قابلیت ہوتی ہے، بندوق چلانے کی قابلیت، اور دیگر بہت ساری. ٹھیک ہے، ان کے پاس بامبنگ جیمرز ہوتے ہیں، اور وہ سگنل جیمرز اور لیٹسٹ قسم کے اکوپمنٹ سے یہ ادارہ لیس ہے، تاکہ صدر کو، اس کی فیملی کو، اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکے. فرض کریں امریکہ میں ان کے صدر کو کوئی بھی میسج یا کال آتی ہے، یا فرض کریں کسی جسٹس کو کہ آپ نے کل کو یہ فیصلہ دینا ہے، نہیں تو اپنی خیر آپ اپنا خود جواب دے ہوں گے، تو وہ سب سے پہلے یہ سیکرٹ سروسز کے پاس جاتا ہے یہ میسج. ٹھیک ہے، یا پھر ادھر FBI نام کا ایک ادارہ ہے جو ورک کرتا ہے دیگر یہ وہ. لیکن فوج کا وائٹ ہاؤس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی جرنیل کرنیل وائٹ ہاؤس میں آتا ہے تو اسے سب سے پہلے سیکرٹ سروسز کا سامنا کرنا پڑے گا، جو صرف صدر کو جواب دے ہوں گے، ان فوجیوں کو نہیں. اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. DGISI کا سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے. اب دوسرا ایک فلاز ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یا ہمارے ملک کے سسٹم کے اندر کہہ لیں، وہ یہ. اب ہم بات یہ کریں گے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک ادارہ ہے، خفیہ ادارہ، جو ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، جو دوسرے ممالک میں کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس. میں آپ کو یہ بتا کیوں رہا ہوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا سسٹم ہے، اور جو ہمارے دیگر ممالک ہیں، ہمارے انٹرنیشنل جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ملک کے اندر جو وہی اسی طرح کا جو کام کرنے والا ادارہ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کا سٹرکچر کیا ہے. اب ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے کمپیئر کریں گے انڈیا کے ساتھ، پھر میں کروں گا امریکہ کے ساتھ، USA کے ساتھ. ہمارے ادارہ ہے ISI، انٹر سروسز انٹیلیجنس. اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں DGISI، ڈائریکٹر جنرل. تو وہ جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے نا، وہ آرمی کا لیوٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. عبداللہ لیوٹیننٹ جنرل ہی ہوتا ہے نا، لیوٹیننٹ جنرل ہوتا ہے ہمارے ندیم انجم ہے. مطلب وہ ایک فوجی پرسنل ہوتا ہے، اور اکثر وہ سوٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں، یونیفارم میں نہیں ہوتے. یہ دیگر ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، وہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے، وہ فوج کے ساتھ اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے. اور ہمارے اس پوری جو یہ ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی فوجی انسٹالڈ ہیں، سارے فوج کا ادارہ ہے. اور ISI کے اندر کوئی سویلین نہیں جا سکتا جب تک اسے فوج جوائن نہ کرنی پڑے، اور اس کے بعد وہ شاید 5 سال منیمم اس کی فوج کے اندر جو ہے وہ سروس ہو، پھر آپ ISI جوائن کر سکتے ہیں. اس طرح کے ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں.
لیکن ہمارے را جو ہے انڈیا کے، اس کا جو ہیڈ ہے، اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، وہ ایک سویلین ہے، آرمی پرسنل، ان کا کسی ضلع کا آئی جی ہے جو اس کا ہیڈ ہے، ضلع کا نہیں، سوری، کسی اسٹیٹ کا، ٹھیک ہے۔ امریکہ کے اندر جو اسی طرح کا ادارہ جو جس کو ہم کسی بھی ملک کی خفیہ ایجنسی کہتے ہیں، وہ سی آئی ہے، سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس میں جو سارے لوگ ہیں وہ سویلینز کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی فوجی پرسنل شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ان کے دونوں ادارے، را بھی اور یہ سی آئی اے، یہ ملک کے اندر کام نہیں کرتے، صرف باہر انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں۔ امریکہ میں ملک کے اندر کام کرنے کے لیے جو ملک کے اندرونی تھریٹس ہیں، ان سے ملک کو بچانے کے لیے ایک الگ ادارہ کام کرتا ہے جس کو ایف بی آئی کہتے ہیں، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، اس طرح کا شاید اس کا ہے ایبریویشن۔ تو ان ساری چیزوں کو ڈیل ایف بی آئی کرتی ہے، ملک کے جو تمام اندرونی خطرات ہوتے ہیں۔ سی آئی اے کا ملک کے اندر کوئی کام نہیں، وہ صرف انٹرنیشنل ڈیل کرتی ہے۔ اور ہمارے ادھر آئی ایس آئی، اس کا انٹرنل ونگ بھی ہے جی، پنجاب کا الگ ونگ ہے، سندھ کا الگ ونگ بنایا ہوا ہے، اس کو ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ہر سیکٹر کو ایک کمانڈر ملا ہوا ہے، اور کمانڈر بھی فوجی ہے، بریگیڈیئر ہے، اور ان کا ایک پورا ملک کے اندر ایک سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، ایک میکانزم بنا ہوا ہے جو ورک کرتا ہے۔ انٹرنیشنلی تو وہ ورک کرتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ہمارے ایسا اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو ملک کو اندرونی خطرات سے بچائے، اور وہ کام بھی آئی ایس آئی خود ہی کرتی ہے۔ حالانکہ یہ کام پولیس بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے، ہماری پولیس نے بھی بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں، لوگوں کا اس پر اس قدر اعتماد نہیں ہے، یا شاید ہم اکانومیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے ملک کا، اور آپ سب کے سامنے ہیں، جو رول پلے کرتی ہے آئی ایس آئی، یا ساری چیزیں میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں گا۔ تو اب بات آتی ہے مارشل لا کیسے لگتا ہے۔ تو مارشل لا سمپل ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جس دن مارشل لا لگنا ہو، ایک فون کال جاتا ہے، نیچے پیرامڈ ہے نا، ٹرائنگل، اس کے جو نیچے والے دو اینڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بریگیڈ 111 ڈی جی بریگیڈیئر بریگیڈ 111، اور دوسری جانب ڈی جے۔ پہلا فون جائے گا بریگیڈیئر بریگیڈ 111 کو، اور دوسرا جائے گا ڈی جے ایس آئی کو، ٹھیک ہے۔ مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جس میں آپ کو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اور ہمارے اس اسٹیبلشمنٹ کے فلاز کیا ہیں ملک کے اندر، ٹھیک ہے، پروز اینڈ کونس کیا ہیں۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب بندہ سحری کر کے، جب نماز ابھی پڑھنی ہے میں نے، پھر ہلکے سے کپڑے استری کرنے، اور نیند ابھی سے بہت سٹارٹ ہو گئی، اور صبح 7 بجے واپس اٹھنا بھی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔